जस्टिस है क्या जो फितरत में नहीं है? ये एक बड़ी नैरो कंस्ट्रक्शन है इस कॉन्सेप्ट की। ये पूरी दुनिया में जो रैंकिंग होती है लॉ की, उसमें 124वें नंबर पर बाज़ औक़ात आता है। असल बात ये है कि जितना भी लें हम तकरीबन नीचे ही आएंगे। जो सोसाइटी है वो लॉज पे असर अपना दिखाती है और जो लॉज हैं वो सोसाइटी पे दिखाते हैं। बेंच और बार का एक ऐसा ताल्लुक है जिसमें आम आदमी का हक ज़ाया हो जाता है, एक कमजोर आदमी मारा जाता है। रूल ऑफ लॉ यहाँ पे अंडरमाइन हुआ है, कुछ पावरफुल इंटरेस्ट ग्रुप्स ने इसको अंडरमाइन किया है। ये जजेस की बददियांती होती है कि वो जानने के बावजूद मुसलसल केस को टाल रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली इनकॉम्पिटेंस भी है, करप्शन भी है। कैसे हैं साथियों? दोस्तों, हमने पॉडकास्ट का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम सिर्फ पाकिस्तान के मसाइल पर नहीं बल्कि मसाइल के हल पर गुफ्तगू करते हैं। तो हम बड़े अरसे से तलाश में थे कि पाकिस्तान में जो जस्टिस सिस्टम है, इसके जो मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए और इन्हें ठीक कैसे किया जा सकता है। पाकिस्तान 124वें नंबर पर दुनिया में आता है जस्टिस सिस्टम में, तो ऐसा क्यों है? हमें इस वक्त ज्वाइन किया है प्रोफेसर ज़कीउर रहमान ने, जो लम्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और इन्होंने लंदन से बार एट लॉ किया है। हम इनसे पूछते हैं कि सर ये इंसाफ क्या है, ये जस्टिस क्या है, ताकि हम पहले पाकिस्तान के मसाइल को समझने से पहले इस बात को जान सकें कि ये जस्टिस सिस्टम जो दुनिया में इवॉल्व होकर यहाँ तक पहुँचा है वो कैसे पहुँचा है। तो सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर, मुझे बताइए कि इंसाफ, ये इंसाफ जस्टिस क्या है? हमारे ख्याल में तो नेचर में कोई इंसाफ नहीं है। नेचर अपनी असल में इनजस्टिस है। यहाँ बड़ी मछली छोटी मछली को हमेशा खाती है। अच्छा, एक फैक्ट्री से जहाँ से 1000 लोगों का रोज़गार है, लेकिन वही फैक्ट्री पोल्यूशन भी पैदा कर रही होती है। तो आप अगर पोल्यूशन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये फैक्ट्री अनजस्ट है। अगर आप ये देखेंगे कि उसने 1000 लोगों को रोज़गार दिया है तो वहाँ पर एक जस्टिस। तो ये जस्टिस है क्या जो फितरत में नहीं है? तो इंसान को क्या तकलीफ पड़ी है कि वो इंसाफ की कोशिश कर रहा है, बराबरी की कोशिश कर रहा है? जी, अब जैसे आप कह रहे हैं जस्टिस जो है, इंसाफ, अदल, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इसको फिलोसोफर्स ज़माने से डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत मुख्तलिफ इसमें डेफिनेशंस मौजूद हैं। ये एक आप समझ लें इलूसिव कॉन्सेप्ट है, इसको पिन डाउन करना इतना आसान नहीं है कि ये क्या है। लेकिन बहरहाल हम सारे इंस्टिंक्टिवली हमारे अंदर एक इस कॉन्सेप्ट की पहचान मौजूद है। तो जस्टिस आम तौर पे हम तसव्वुर करते हैं कि जी दो लोगों का झगड़ा हो गया तो उनके दरमियान कोई डिस्प्यूट पैदा हो गया तो अदालत में एक फ़ैसला होता है कि जी, और ये जस्टिस है। लेकिन ये एक बड़ी नैरो कंस्ट्रक्शन है इस कॉन्सेप्ट की। असल में जस्टिस का कॉन्सेप्ट जो है इट इज़ मच वाइडर देन दैट, वसी है। और इसको फॉर एग्ज़ाम्पल जो कदीम यूनानी फ़िलोसोफर्स हैं जैसे प्लेटो था, प्लेटो ने एक्चुअली जस्टिस को दो तरह से देखा। एक उसने कहा कि विद इन एन इंडिविजुअल, किसी भी इंसान के अंदर भी एक जस्टिस का कॉन्सेप्ट है। प्लेटो की जो थियरी थी उसने कहा कि जी हर इंसान का एक सोल होता है और उस सोल के 3 हिस्से होते हैं, जिसमें रीज़न, स्पिरिट और एक और होता है डिज़ायर। रीज़न, स्पिरिट एंड डिज़ायर। रीज़न को आप इंटेलेक्ट भी कह सकते हैं, स्पिरिट में इमोशंस आ जाते हैं जैसे कि एंगर है या बाकी इमोशंस है, और डिज़ायर हम समझते हैं ख्वाहिशात जो हैं। तो प्लेटो ने कहा कि जस्टिस जो है फॉर एन इंडिविजुअल इट कंसिस्ट्स इन द बैलेंस ऑफ दीज फोर्सेस। अगर कोई भी चीज़ अनबैलेंस्ड हो जाए इंसान में, ख़ास तौर पे अगर रीज़न पे बाकी डिज़ायर हावी हो जाए या आपके इमोशंस हावी हो जाएं आपके रीज़न पे, तो आप अनबैलेंस्ड हो जाओगे, आपके अंदर एक इनजस्टिस पैदा हो जाएगी। यानी भी एक इंसान की आप बात कर रहे हैं जो अगर जज्बाती हो गया है और वो मंतकी नहीं रहा, रीजनेबल नहीं रहा, तो उसने अपने अंदर एक इनजस्टिस क्रिएट कर दिया, आप समझें। तो प्लेटो का तसव्वुर इंडिविजुअल लेवल पे जस्टिस का ये था। और जब सोशल लेवल पे प्लेटो ने जस्टिस की बात की तो उन्होंने कहा कि इसी तरह 3 हिस्से एक सोसाइटी में भी बनाए जा सकते हैं। एक है
جس کو ہم گارڈین کلاس، یا اس نے کہا کہ فلاسفر کنگز یعنی جو رولنگ کلاس ہے اس نے کہا وہ فلاسفرز پہ مبنی ہونی چاہیے. دوسری ایک کلاس اس نے ملٹری کلاس کو کہا which is supposed to be under the command of the philosopher ruling class. اور تیسرا اس نے عام لوگوں کو کہا. اب اس نے کہا کہ ایک سوسائٹی میں جسٹس کیسے پریویل کرے گی؟ وہ ایسے پریویل کرے گی کہ ہر یہ جو کلاس ہے یہ اپنا کام کرے اور دوسروں میں دخل اندازی نہ کرے، یعنی اگین بیلنس. جیسے اس نے انڈیویجول کے اندر کہا جسٹس از اے بیلنس آف دیز تھنگس، اس طرح اس نے معاشرے میں بھی کہا کہ معاشرے میں بھی ان تینوں ٹائپس آف لوگوں کی ضرورت ہے، اور جب یہ اپنا اپنا کام کریں گے تو معاشرے میں جسٹس پریویل کرے گی. ایرسٹوٹل جو تھا اس نے جسٹس کے بارے میں کہا کہ جسٹس یہ ہے کہ آپ ہر انسان کو وہ دیں جو اس کا ڈیو ہے، جو اس کا حق ہے. اب ضروری نہیں ہر انسان کا ایک ہی حق ہو ارسطو کے مطابق. تو اس کا کنسیپشن یہ تھا کہ جسٹس تب پریویل کرتی ہے اگر ہر انسان کو جو اس کا حق ہے، جو اس کی انٹائٹلمنٹ ہے وہ ملے. یہ بھی آپ نے بتانا ہے اس کے بعد کہ یہ کیسے پتہ لگے گا کہ کسی انسان کا حق کیا ہے. اس پہ بہت سی بحث ہے، آج تک بحث ہے، اور اس پہ بھی بالکل ہم ٹچ کریں گے. تو بیسکلی جو اینشنٹ گریکس تھے وہ ان کے لیے جسٹس کا جو کانسیپٹ تھا وہ بیلنس کا کانسیپٹ تھا، اور وہ یہ تھا حدود میں رہنا، اوقات سے باہر نہیں ہونا. ٹھیک ہے، ہر انسان جو ہے اپنے دائرے کے اندر رہے. اسی لیے اگر آپ گریک مائتھولوجی میں بھی دیکھیں، اگر کسی میتھولوجیکل فگر نے بھی اپنے حدود سے تجاوز کی ہے تو اس کو جو گریک گاڈز تھے اس نے پنش کیا ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ وہ جو ٹرانسگریشن یا تجاوز ہے حدود سے، وہ انجسٹس کریٹ کرتا ہے انسان میں بھی اور معاشرے میں بھی. اینڈ دیٹ انجسٹس از دین پنشڈ بائی اے ہائر پاور وچ از ہاؤ دا گریکس انڈرسٹوڈ اٹ. اس میں ایک مشہور فگر ہیں مائتھولوجیکل آئیکیرس، جس کو بیسیکلی اس کے والد نے کہا. آئیکیرس نے اڑنے کے لیے اور اسکیپ کرنے کے لیے ایک جگہ سے کچھ ونگز اپنے لیے بنائے. ٹھیک ہے، اور آئیکیرس کے جو والد صاحب تھے اس نے کہا کہ یہ ونگز سے تم یہاں سے اڑ تو جاؤ گے لیکن تم نے سورج کے زیادہ قریب نہیں جانا. اس نے والد صاحب کی بات نہیں مانی. وہ اڑنے میں وہ اتنا آگے چلا گیا کہ وہ سورج کے قریب ہو کے اس کے ونگز جو تھے وہ پگھل گئے اور وہ گر گیا. تو گریکس یہ سمجھتے تھے کہ اگر، جیسے میں گزارش کر رہا تھا، آپ اپنے حدود سے، اپنے انسانی لیمٹس سے تجاوز کریں گے تو ایک انجسٹس کریٹ ہو جائے گی. یہ جو تھیم ہے یہ تھرو آؤٹ آپ کہہ سکتے ہیں ایٹ لیسٹ ویسٹرن سویلائزیشن میں کنٹینیو رہی. مچ لیٹر 16ویں صدی میں شیکسپیئر کے جو پلیز تھے، شیکسپیئر نے بھی اپنے ٹریجک پلیز میں یہی کیا کہ اگر کوئی انسان، جیسے میکبیتھ کا بڑا مشہور پلے ہے، میکبیتھ نے تجاوز کیا، اس نے بیکاز آف ہز ایمبیشس، ان فیکٹ ہز اوور ایمبیشس نیچر، اس نے جو کنگ تھا اس کو مار دیا خود کنگ بننے کے چکروں میں. اور سو یہ جو ایلیزابیتھن انگلینڈ تھا 16ویں صدی کا جس میں شیکسپیئر لکھ رہا تھا، اس میں بھی تک یہ کانسیپٹ تھا کہ جسٹس جو ہے اٹ کنسسٹس ان اسٹیئنگ ود ان یور لمٹس، ڈوئنگ واٹ از یور رائٹفل ڈیوٹی. ہندوازم بادشاہ اپنی ڈیوٹی میں رہے گا اور دوسرے لوگ جو ہیں جو ان سے ظاہر ہے پاور میں بادشاہ ہے یا گاڈز ہیں، وہ اپنی لمٹ میں، وہ عام لوگوں کی لمٹ میں نہیں آئیں گے، چاہے وہ گاڈ ہے چاہے وہ بادشاہ. یہی میکبیتھ کر رہا ہے. یہی بالکل کانسیپٹ ہے. اس میں آپ دیکھیں ہندوازم میں یہ کانسیپٹ، آپ کاسٹ سسٹم دیکھیں. کاسٹ سسٹم کیا ہے؟ یہی ہے نا جی کہ ڈفرینٹ طبقے ہیں. براہمن ہیں، ٹھیک ہے، وہ جی سب سے اونچا طبقہ مانے جاتے ہیں، وہ ریلیجس پریسٹس ٹائپ ہیں آپ سمجھ لیں. پھر ایک کشتریاز کا طبقہ ہے، وارئر کلاس ہے. پھر ایک مرچنٹ کلاس ہے. یہ کانسیپٹ ہندوازم میں بھی یہی تھا. تو یہ یعنی آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب جسٹس ایوالو ہونا شروع ہوا، جہاں سے انسان نے جسٹس کا آئیڈیا لیا، جیسے ہماری سوسائٹی میں آیا، یہ یہاں سے آیا کہ بے شک انسانوں میں مختلف طبقات ہیں. کوئی جیسے شروع میں ایک گاڈ کا تصور ہے،
اس کے بعد بادشاہ اور حکمران آتا ہے، اس کے نیچے ایک واریر کلاس اور اس کے نیچے ایک ورکنگ کلاس. تو ان تینوں میں ہر جگہ پر انسان نے جتنی بھی ہمارے پاس کہانیاں ہیں یا فلسفی آئی ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان تینوں کے بیچ میں ایک بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش رہی ہے، اور یہ انسان نے اس کو جسٹس کہا ہے. میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ طاقتور کو تو انصاف کی ضرورت نہیں ہے، انصاف کی ضرورت ہمیشہ کمزور کو ہے. طاقتور تو اپنا انصاف یا جو بھی اس کو آپ کہیں اپنا ریونج وہ حاصل کر لے گا، اپنا خوراک بھی زیادہ حاصل کر لے گا قدیم زمانے میں جائیں. کمزور کو انصاف چاہیے، لیکن کمزور تو کسی جگہ رول نہیں کر رہا ہوتا. تو پھر یہ انصاف کا آئیڈیا جو کہ کمزور کی ضرورت تھی، یہ سوسائٹیز میں، انسانی سوسائٹیز میں ایوالو کیسے ہوتا ہے؟ جی یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. بیسکلی دیکھیں، ایک ارتقائی عمل کے تھرو یہ جو اوریجنل کنسیپشن تھی جسٹس کی جس پہ ابھی ہم نے گفتگو کی، یہ بھی چینج ہوتی گئی. کیونکہ ظاہر ہے جو طبقات تھے جو کہ یا تو رولنگ کلاس نہیں تھے یا ٹاپ آف دا رولنگ کلاس نہیں تھے، کہیں تھوڑا سا اس سے نیچے تھے، ظاہر ہے انہوں نے اپنے انٹرسٹس کے لیے کام کرنا شروع کیا، اور ہوتے 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 پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ کہ جی ضروری یہ ہائرارکیکل جو ایک اسٹرکچر ہے، ہائرارکی کا جو ہم نے کہا، یہ چیلنج ہوتا گیا، اور یہ ایک لمبا سفر تھا. اگر آپ انگلینڈ میں دیکھیں تو 1215 میں میگنا کارٹا، جس کا بہت سے دوستوں نے سنا بھی ہوگا، میگنا کارٹا کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ جو کنگ تھا اس کی پاور کو چیلنج کیا. کس نے چیلنج کیا؟ نہیں کسی پسے ہوئے طبقے نے نہیں، لیکن جو لارڈز تھے، جو فیوڈل لارڈز تھے، سیکنڈ پاورفل طبقہ جو تھا لارڈز، یہ جو بیرنز تھے، جو فیوڈل لارڈز تھے، انہوں نے کہا کہ کنگ کے پاس ہی شوڈ ناٹ ہیو ٹوٹل پاور. اور جو تین چیزیں، بہت سی چیزیں تھیں، خیر اگر تین پہ ہم فوکس کریں جو میگنا کارٹا سے نکلی، وہ یہ تھی: نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو آپ ٹیکس ہمارے پہ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں پھر آپ ریپرزنٹیشن بھی دیں، ہمارا کاؤنسل ہو، اس کی بات سنی جائے، کنسلٹ کیا جائے بیفور امپوزیشن آف ٹیکسز. پھر یہ کہ جی اگر ہمارے خلاف کوئی لیگل ایکشن ہونا ہے تو وی شوڈ ہیو اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ آور سیلوز. ٹرائل بائی جوری، ٹرائل بائی پیئرز کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہونا چاہیے. تو اس طرح کی چیزیں جو تھیں وہ میگنا کارٹا کے تھرو آتی ہیں. پھر ویسٹ میں اگر دیکھیں تو معاملہ پھر مزید کیونکہ اس کے بعد ایک رینیسانس آتا ہے ویسٹرن سوسائٹی. اچھا میں بس ایک چیز یہاں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ جو کمزور کی ضرورت انصاف تھی، یہ بیسیکلی اوریجنیٹ وہاں سے ہوا ہے انسانی سوسائٹی میں، سویلائزیشن میں، جہاں پاورفل لوگوں کے آپس میں کلیش شروع ہوا، کہ ان کو پہلے ضرورت پڑی کہ ہم جو ایک دوسرے کے قریب طاقت رکھنے والے ہیں، پہلے ہمارے درمیان چیزیں کچھ بیلنس ہوں. یہاں سے یہ پھر نیچے کو ایوالو ہوتا ہے. اسی طرح ہی ہے جی. بالکل ایسے آپ رینیسانس کی بات کریں. جی تو اس کے بعد یورپ میں رینیسانس آتا ہے. رینیسانس میں کیونکہ اس سے پہلے یورپ میں جو مڈل ایجز تھیں، جب یہ سارے فیوڈل لارڈز وغیرہ تھے، کرسچینٹی کا اور چرچ کا بہت زیادہ ہولڈ تھا. تو یہ جو ایک ریلیجس ڈومینیشن تھی یہ بھی چیلنج ہونا شروع ہوتی ہے رینیسانس میں. اگر آپ رینیسانس آرٹ کو دیکھیں یا آپ رینیسانس پالیٹکس یا تھاٹ کو دیکھیں، اس میں پہلی دفعہ جو موضوع بنتا ہے وہ بنتا ہے انسان. خدا کے ساتھ ساتھ انسان پہ فوکس آنا شروع ہوتا ہے. سینٹر جو ہے، فیصلوں کا مرکز ہے، وہ انسان بننا شروع ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ سے انسان بننا شروع ہوتا ہے. پھر رینیسانس کے بعد ریفارمیشن آتی ہے یورپ میں، جہاں پہ ڈائریکٹلی جو کیتھولک چرچ ہے اس کو چیلنج کیا جاتا ہے. نہ صرف چیلنج کیا جاتا ہے بلکہ ایک پورا کرسچینٹی کا ڈفرینٹ ایک سیکٹ جو کہ پروٹسٹنٹ ہیں وہ آتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی مارٹن لوتھر اینڈ سو آن آ کے کہتے ہیں کہ یہ جو چرچ ہے یہ کرپٹ بھی ہے. چرچ جو ہے وہ اس وقت ایک آپ سمجھیں بہت رچ انسٹیٹیوشن بن گئی ہے،
جو ابیوز کر رہی ہے اپنے پاور کو, جو کہ ڈسپرپورشنیٹلی ریسورسز پہ قابض ہو رہی ہے, اور یہ اس کا خدا سے تو تعلق کوئی رہا نہیں ہے, تو ہم چرچ کو بیچ میں سے نکال ہی دیتے ہیں, اور ہر انسان کا خدا کے ساتھ اپنا ایک براہ راست تعلق ہو, تو ریفارمیشن آتی ہے. جی ٹھیک ہے, اب یہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں, انڈیویجول جو ہے وہ اسٹرانگر آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. انڈیویجول کے پاس وہ پاور آ رہی ہے جو پہلے صرف بادشاہ کے پاس تھی, بادشاہ سے کچھ پاور نیچے لارڈز کے پاس آئی, اور پھر لارڈز اور بادشاہ کی پاور کے ساتھ جو چرچ پاور شیئر کر رہا تھا وہ بھی تھوڑا کم ہونا شروع ہوئی ہے, اور اب عام آدمی کا ایک کانسیپٹ آنا شروع ہوتا ہے جو کہ عام آدمیوں سے ہی جنریٹ کرتا ہے. مطلب اگر ہم مارٹن لوتھر کی بات کریں, وہ عام آدمی تو نہیں تھا, وہ بھی ایک پادری تھا, لیکن وہیں سے لوگ اٹھتے ہیں جو یہ عام آدمی کو سینٹر بناتے ہیں سوسائٹی کا, اور اس تک بات آنا شروع ہوتی ہے. اچھا آگے چلیں. جی پھر اس کے بعد معاملہ آتا ہے, ریفارمیشن کے بعد معاملہ آتا ہے انلائٹنمنٹ کا. اب کچھ فلاسفرز آنا شروع ہوئے ویسٹرن ڈسکورس میں, جنہوں نے انڈیویجول کو مور اینڈ مور سینٹر سٹیج رکھنا شروع کر دیا, اور ساتھ ساتھ سائنس جو ہے وہ پہلی دفعہ ایک چیلنجر بننے کی صورت میں آ جاتی ہے ٹو اسٹیبلشڈ ریلیجن, ٹو دا چرچ. اور انلائٹنمنٹ کا سارا معاملہ یہ ہے کہ جی انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, وہ اس عقل کو استعمال کر کے نیچر کے جو سیکرٹس ہیں, جو راز ہیں, ان کو بھی فاش کر سکتا ہے, اور وہ اپنی تقدیر ایک طرح سے بنا سکتا ہے. وہ اپنی ترقی میں عام انسان اپنی ہی کین بی دا ماسٹر آف ہز فیٹ, دا کیپٹن آف ہز شپ. تو یہ ایک تصور آنا شروع ہو جاتا ہے, اور انلائٹنمنٹ میں ریزن, سائنس, انڈیویجویلٹی, یہ ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے پولیٹیکل موومنٹس جیسے کہ فرینچ ریولوشن ہے, ٹھیک ہے, پھر امریکن ریولوشن بھی ہے, یہ ساری چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جب عام لوگ جو ہیں وہ بادشاہت سے, یا وہ جو فیوڈل ایک پاسٹ ہے, لارڈز ہیں, ان ساروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم جمہوریت کا جو تصور ہے آج, وہ قدیم یونان میں بھی تھا, لیکن جو اس وقت کا تصور تھا وہ بڑا فرق تھا جمہوریت کا. یہ ماڈرن جو جمہوریت کا تصور ہے یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے انلائٹنمنٹ سے. تو پھر یہ ماڈرن ٹائمز میں انلائٹنمنٹ میں اچھا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ شروع ہو جاتی ہے, پارلیمان. اچھا اس پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ ساتھ ہی جسٹس سسٹم بھی ایوالو کر رہا ہے. جی جسٹس سسٹم میں ایکسپلین کروں گا وہ کس طرح اس کے ساتھ ساتھ ایوالو کر رہا ہے. اصل میں ادھر آ کے پھر ہونا کیا شروع ہوتا ہے, ہوتا یہ ہے کہ انلائٹنمنٹ میں جب انڈیویجول سینٹر سٹیج آ جاتا ہے, ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ شروع ہو جاتی ہے, پارلیمان, الیکشنز, لوگ اپنی سیلف گورنمنٹ آف اے سارٹ تھرو دا ریپریزنٹیٹیوز. جب یہ معاملہ شروع ہوتا ہے تو پھر جو پہلے لا بنتا تھا, جو بادشاہ کی ڈکری تھی, یا کوئی کسٹمری لاز تھے کسی ایریا کے لوکل کسٹمز پہ مبنی, whatever, these get replaced by modern legislation as we know it, کہ پارلیمان میں ایک قانون بنتا ہے جو elected representatives بناتے ہیں لوگوں کے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. اسی لیے جو جسٹس کا کانسیپٹ ہے وہ ماڈرن ٹائمز میں کافی ڈفرینٹ ہے ان سم ویز. جو ہم نے شروع میں بات کی کہ جی بیلنس اور ہائرارکیکل اسٹرکچر, ہر بندہ اپنا, اب اٹ از مور ایگیلیٹیرین آپ کہہ سکتے ہیں. ایگیلیٹیرین ذرا ایکسپلین بھی کرتے ہیں. جی ایگیلیٹیرین یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان کو تقریباً برابر سلوک اس کے ساتھ کرنا چاہیے. ہر انسان قانون کے سامنے وہی حیثیت رکھتا ہے جو کہ پہلے نہیں تھا. ایون ایرسٹوٹل جیسا اتنا بڑا جو فلاسفر تھا وہ عورتوں کو, سلیوز کو ان کو برابر نہیں سمجھتا تھا. یا جو جیسے ہم نے بات کیا میڈیول ٹائمز میں فیوڈل لارڈز تھے اور پھر ان کے مزارے تھے, سرفس تھے, دونوں کے رائٹس میں فرق تھا. جو یہ جو ارتقائی عمل پہ بات کرنے کا یہ مقصد تھا کہ جو ماڈرن کنسیپشن آف جسٹس یا رول آف لا ہے
that is quite different and has evolved over a period of time. آج ہم جسٹس کو سمجھتے ہیں fairness, equality before the law, equal access to law, fundamental rights for every human being. ٹھیک ہے, یہ نئی چیزیں ہیں ریلیٹیولی انسان کی. یہ کتنی نئی ہیں, مطلب یہ اگر آپ آج جس شکل میں ہم اس کو سنتے ہیں کہ آلموسٹ یہ یونیورسل ایکسیپٹڈ چیز بن چکی ہے, پوری دنیا میں اس کو مانا جاتا ہے. جہاں بھی آپ یہ بات کریں کہ سب انسان کے اوپر ایک لا اپلائی ہونا چاہیے, کوئی بھی سپر نیچرل یا کوئی بھی چنیدہ یا کوئی بھی چوزن نہیں ہے, سب ایک جیسے ہیں, کوئی اقلیت نہیں ہے, کوئی اکثریت نہیں ہے, سب انسان ایک ہر طرح سے رائٹس میں آپس میں برابر ہیں, کوئی سلیو نہیں ہے. یہ آئیڈیا پریکٹیکلی آپ کا خیال میں کب انسانوں نے اوور آل اس کو ایکسیپٹ کیا ہے اس دنیا میں؟ جی میرے خیال میں اس میں انلائٹنمنٹ کا, جیسے میں گزارش کر رہا تھا, 17ویں 18ویں صدی اینڈ آن ورڈس یہ آہستہ آہستہ معاملہ جو ہے یہ سامنے آتا ہے. اب فرینچ ریولیوشن جو ہے جو 18ویں صدی کے آخر میں ہوتی ہے, اس کا جو سلوگن ہے لبرٹی, ایکوالٹی, فریٹرنٹی, ٹھیک ہے, اس سے بات سامنے واضح ہوتی ہے کہ اب بات وہ آلریڈی کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو مونارکیکل سسٹم ہے, بادشاہت ہے, ایسے معاملات ہیں, ہم نہیں اس کو مانتے, ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں, ہم وی وانٹ ٹو ہیو اے سے, ہم آواز رکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کیا ہوگا, ہم برابری چاہتے ہیں, ایکوالٹی, ہم آزادی چاہتے ہیں, لبرٹی. تو یہ کانسیپٹس ماڈرن ورلڈ, ماڈرن نیشن اسٹیٹس, ریپرزینٹیو گورنمنٹ, یہ ماڈرن کانسیپٹس ہیں. تو اس کے نتیجے میں جو آج ہم جسٹس سمجھتے ہیں, جس کو رول آف لا بھی کہا جاتا ہے, جسٹس اینڈ رول آف لا آر ویری ریلیٹڈ کانسیپٹس. ویسے تو ایک چیز ہمیں, اب ہم جسٹس کی بات کر رہے ہیں, یہ بھی ہمیں آئی تھنک اس وقت اگر ہم ڈسکس کر لیں کہ جسٹس اور لا دو مختلف چیزیں ہیں. اس میں کیا ڈفرنٹ ہے؟ ویسے تو ایک ہی لگتا ہے جسٹس, بظاہر یہ ایک لگتا ہے. اب اس میں ڈفرینٹ اسکولز آف جورسپروڈنس ہیں. جورسپروڈنس از بیسیکلی آپ کہیں دا فلاسفی آف لا, کہ لا ہے کیا, اس پہ تھوڑی مختصر سی گفتگو کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ جسٹس اور لا کا آپس میں انٹرپلے ہے کیا. تو ایک اسکول ہے جس کو ہم بولتے ہیں اینالیٹیکل پازیٹیوزم, جس میں جان آسٹن جو ایک انگلش فلاسفر تھا غالباً 19ویں صدی کا, وہ کہتا ہے کہ لا از دا کمانڈ آف دا ساورن, یعنی جو رولر ہے اس نے اگر ایک کمانڈ دے دیا وہ قانون ہے, اس کا کوئی لینا دینا نہیں. جیسے آپ نے بھی شروع میں کہا کہ جی نیچر میں جسٹس نہیں ہے, یہ اس نے کہا اس کا تعلق ہی نہیں, موریلٹی, جسٹس, یہ اور چیزیں ہیں. اصل میں اگر آپ نے لا کو سمجھنا ہے, وہ آپ اس کو اس لینس سے نہ دیکھیں کہ جی اخلاقیات کیا ہیں, بہتر اخلاق کیا ہے, یا انصاف کیا ہے, عدل ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جی جو ایک پولیٹیکل اینٹی میں اگر کسی رولر نے ایک فرمان جاری کر دیا ہے, وہ قانون ہے. یعنی آرڈر مینٹین کرنے کے لیے جو ڈسپلن بنایا جائے گا وہی قانون ہے, وہی قانون, اور اسی سے انصاف آئے گا, اور وہی قانون وہی ہے چاہے اس سے انصاف آئے. اچھا, انصاف وہ دے گا, یعنی یہ ایک الگ بحث, وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن وہ جو چیز کہے گا وہ بیسیکلی اس علاقے کا لا ہوگا. بالکل. اچھا, اسی طرح اور اسکولز آف جورسپروڈنس بھی ہیں. پھر ہمارے پاس ایک ہسٹوریکل اسکول آف جورسپروڈنس. اس کا مطلب ہے کہ انصاف جو ہے وہ تو ایک پوئٹک چیز ہو گئی. ہاں, کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں اس نظریے کے مطابق, یہ جو پازیٹیوسٹ نظریہ ہے کہ جی لا از سمپلی دا کمانڈ آف دا ساورن, ٹھیک ہے. لیکن اس میں اور بھی رائے ہیں کہ لا کیا ہے. ایک ہسٹوریکل اسکول آف جورسپروڈنس ہے, وہ کہتا ہے کہ جی لا کیا ہے, ایک سوسائٹی اوور ٹائم جو رولز ایوالو کرتی ہے اوور اٹس ہسٹری, کہ ایک معاشرے میں ایک بیلنس, ایک پیس پیدا ہو, وہ لا ہے. وہ اس کو ہسٹری کے لینس سے دیکھتے ہیں. پھر ایک سوسیولوجیکل لینس ہے, سوسیولوجیکل اسکول آف جورسپروڈنس, وہ کہتا ہے کہ لا کا جو تعلق ہے وہ معاشرے کی عکاسی کرتا ہے. جو کسی معاشرے کے ایشوز ہیں, سوشل ایشوز ہیں, دے فائنڈ دا ریفلیکشن ان دا لا آف دا ٹائم. اس میں میکس ویبر, کارل مارکس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مارکس کی جو تھیوری آف لا ہے وہ کہتا ہے لا کیا ہے, صرف جو ڈومیننٹ رولنگ طبقہ ہے اس نے جو رولز بنا لیے ہیں اس معاشرے کے لیے اپنی ڈومیننس برقرار رکھنے کے لیے, وہ لا ہے. پھر ہمارے پاس ایک ریئلزم ہے,
ریئلسٹ اسکول آف جورسپروڈنس. وہ کہتے ہیں یہ سب چیزیں چھوڑیں, اصل میں لا وہ ہے جو ججز اور لائرز کرتے ہیں سارا دن عدالتوں میں بیٹھ. اگین اس کا جسٹس سے, موریلٹی سے کوئی خاص تعلق نہیں. تو پھر جسٹس کہاں ہے؟ یہ تو ہو گیا لا, جسٹس کہاں؟ اب ایک جو فائنل جس میں اسکول آف جورسپروڈنس کی بات کرنا چاہ رہا ہوں, وہ ان کا جو نظریہ ہے اس میں آپ کو کچھ تعلق نظر آئے گا بٹوین جسٹس اینڈ لا, اور وہ ہے دا نیچرل لا اسکول, اس کو کہتے ہیں جورسپروڈنس کا, جس میں ہیوگو گروٹیس ہے, اس سے پہلے ٹامس اکوائنس تھے, اور سو انہوں نے, اور بھی لوگ ہیں, بٹ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جی, لا از ناٹ سمپلی دا کمانڈ آف دا ساورن, لا از ناٹ سمپلی reflection of social issues, law is not simply what happens in the courts every day. اگر law نے کوئی authority رکھنی ہے تو law has to be based on principles of natural justice. Natural. اسی لیے اس کو نیچرل اسکول بولتے ہیں. یعنی کہ انہوں نے یہ کہا, کیا نیچرل جسٹس سے کیا مراد؟ جی اس میں دیکھیں بقول اسکول کے انہوں نے کہا کہ جی جو ٹامس ایکوائنس تھے, جو ایکچولی بعد میں کیتھولک چرچ کے فلاسفر مانے جاتے تھے, انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے انسانوں کو, سو ریزن از ایکچولی ڈیوائن, جو آپ کی انٹلیکٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. وہی ہیں جنہوں نے گاڈ, ایگزسٹنس آف گاڈ کے بھی 5 بیسک آرگومنٹ دیے تھے. جی بالکل, آج تک وہی. جی تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ عقل جو ہے, یہ عقل آپ کو کہتی ہے کہ کس طرح آپ نے زندہ رہنا ہے, کس طرح آپ نے اپنے اندر اور معاشرے کے اندر ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے, زیادتی نہیں کرنی, ٹھیک ہے. اور یہی ایک نیچرل بات ہے. یہ ایک فیمس انڈین امریکن اکانومسٹ ہیں, نوبیل پرائز جیتا, انہوں نے امارتیا سین, امارتیا سین کی ایک کتاب ہے دی آئیڈیا آف جسٹس. اس میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایون بچوں کے اندر ایک جسٹس کا آئیڈیا ہوتا ہے, ایک فیئرنس کا آئیڈیا ہوتا ہے. بچوں میں تو شرارتوں کا آئیڈیا, شرارتوں کا بھی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں انسٹنکٹیولی ایک ان کے اندر ایک جسٹس یا فیئرنس کا آئیڈیا ہے. سیلف انٹرسٹ بھی ہوتا ہے انسانوں میں, بچوں میں, لیکن دیٹ از ناٹ دا ہول اسٹوری. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فیئرنس کا ایلیمنٹ ہے, یہ وہی جو ہم نیچرل لا کی بات کر رہے ہیں. تو جو نیچرل لا فلاسفرز ہیں وہ کہتے ہیں دیٹ اے لا ڈیرائیوز اٹس اتھارٹی فرام دس نیچرل آرڈر. ٹھیک ہے کہ انسان میں ایک عقل ہے, انسان میں ایک سمجھ ہے, انسان جانور نہیں ہے. ان ادر ورڈز جانوروں میں لا آف دا جنگل جسے ہم کہتے ہیں, لیکن انسانوں میں نہیں ہے وہ. لیکن ہے تو وہ بھی نیچر ہی نا, ہے کیا چیز جانوروں میں جو بھی ان کے وہ بھی نیچر سسٹم ہے, ایسے ہی ہے, تو نیچر ایسے ہی ہے, وہ بھی ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے, وچ از وائی آج انسان نے اتنی ترقی بھی کر لی ہوئی ہے کہ اس نے کوآپریشن کے, اس نے کمپیشن کے پرنسپلز بھی اپنائے ہیں, اور وہ کہتے ہیں یہ بھی نیچر کا حصہ ہیں. اچھا, اب یہ جو بات وہ کرتے ہیں کہ جی اگر لا کی اتھارٹی ہے تو وہ اٹ از بیکاز اٹ شوڈ بی بیسڈ آن جسٹس. اس کو 2 بڑے مشہور 20ویں صدی کے فگرز نے اپنایا. ایک تھے مارٹن لوتھر کنگ جونیئر, جو امریکن سول رائٹس موومنٹ کے بڑے معروف لیڈر تھے. انہوں نے کہا کہ جو انجسٹ لا ہے وہ آپ کی ڈیوٹی بن جاتی ہے کہ آپ نے اس کو اوبے نہیں کرنا. وہ بھی ایک نیچرل لا سے اپنا لے رہے ہیں کہ لا کی اتھارٹی نہیں ہے میرے پہ. تو وہ جو سارے ریشل سیگریگیشن کے لاز تھے امریکہ میں, فار ایگزامپل رنگ نسل کی تقسیم کے جو لا تھے, انہوں نے کہا ان کو تو نہ ماننا فرض ہے. نہ ماننا فرض ہے کہ کالوں کے لیے الگ سیٹیں ہیں, گوروں کے لیے الگ سیٹیں ہیں, یہ علاقے ہیں. اس کو انہوں نے کہا کیونکہ یہ ایکوالٹی کے اور نیچر ہی کے خلاف ہے, لہذا ان کو نہیں ماننا, ان کو نہیں ماننا. ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, جو یعنی ان کے لیے لا جو تھا وہ بیسیکلی لا تو تھا لیکن وہ جسٹس نہیں فراہم کر رہا تھا. تو یہ وہ آپ سمجھا, اینڈ therefore it lost that law lost its legitimacy. اسی لیے ختم ہو گیا نا, پھر پوری دنیا سے ختم ہو گیا آلموسٹ. اسی طرح گاندھی تھے.
گاندھی نے بھی یہ جو ان کی نان وائلنٹ نان کوآپریشن والی موومنٹ تھی برٹش کی اگینسٹ، انہوں نے یہی بات کی. انہوں نے کہا جو لا انجسٹ ہے اس کو ماننا بنتا ہی نہیں ہے. تو یہ جو نیچرل لا فلسفی ہے یہ جسٹس کے کچھ قریب ہے. جو باقی میں نے آپ کو بتایا وہ کہتے ہیں بھائی قانون اور چیز ہے، مورالٹی اور چیز ہے، اور لا اور چیز ہے. یہ اس طرح سے فیل ہو رہا ہے کہ جیسے ایک طبقہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر سوسائٹی میں آرڈر کریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے جو لا طاقتور لوگوں نے یا حکمران نے دیا ہے وہ لا ہے، وہ آپ کو ماننا پڑے گا. اور ایک طبقہ ہے جو حکمرانوں کے اس رائٹ کو طاقتور لوگوں کے نہیں مان رہا. وہ کہہ رہا ہے آپ اگر لا بنائیں گے تو جسٹس پر مبنی ہوں گے، آپ صرف آرڈر کے لیے لا نہیں قائم کر سکتے کہ ہم نے صرف اس کو سوسائٹی کو مینٹین رکھنا ہے لہٰذا ہم کوئی بھی لا بنا سکتے ہیں، یہ نہیں ہم مانیں گے. اسی طرح ایک مشکل سوسائٹی جس میں تمام لوگ سمجھدار ہوں اور آپس میں ان کا انٹریکشن اس طرح کا ہو کہ اس کے نتیجے میں ایک جسٹس پیدا ہو. مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو عدالتوں میں اور مباحث میں اور طاقتور لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین میں جو ہے انصاف کا سسٹم، کیا یہ سوشل جسٹس میں بھی ہوتا ہے ٹرانسفر، کہ عام لوگوں میں بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انصاف سے پیش ہیں؟ کیونکہ انصاف نہ صرف عدالتوں میں ہماری ضرورت ہے بلکہ سوسائٹی میں بھی تو ضرورت ہے نا، ایک گھر میں بھی ضرورت ہے، ایک محلے میں بھی ہے. تو یہ کیا یہاں پر ریفلیکٹ کرتا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں کسی حد تک تو کرتا ہے، لیکن آپ بات کر رہے ہیں سوشل جسٹس کی، معاشرتی. میں اس کی آپ کو مثال سے آپ کو بتاتا ہوں. اگر کسی جیسے رومنز تھے وہ سلیب پہ لٹکا دیتے تھے اور آپ کو پتا ہے بڑی ہی تکلیف دہ موت اس کو دیا کرتے تھے. جب ایک اسٹیٹ اس طرح کے لاز بناتی ہے جس میں لوگوں کو بروٹلی ان کو مارا جاتا ہے، بے شک ٹھیک جرم میں ہی مارا جاتا ہے جو جرم انہوں نے واقع کیا ہوتا ہے، اس سے سوسائٹی بھی تو کچھ سیکھتی ہے نا کہ جب ہم نے کسی کے ساتھ کچھ انصاف ان کے خیال میں کسی شخص نے غلط کیا تو وہ پھر بعض اوقات قانون جب اپنے ہاتھ میں بھی لیتے ہیں تو اسی طرح کا سلوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں میکسیمم جو کہ اسٹیٹ کرتی تھی. جیسے جس زمانے میں گردنیں اتاری جاتی تھیں تو عام لوگ بھی جب کسی سے بدلہ لیتے تھے تو اس طرح کرتے تھے. جب وچ ہنٹنگ ہوتی تھی تو چونکہ اسٹیٹ اور طاقتور لوگ ان کو عورتوں کو بوڑھی عورتوں کو جلایا کرتے تھے تو عام لوگ بھی پھر اس طرح اس سے لرن کرتے ہیں. تو میں اس اینگل سے بات کر رہا ہوں. جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں اگر آپ کے لاز اور ان کی امپلیمنٹیشن بروٹل ہیں، جابر قسم کا ایک نظام ہے، تو وہ بروٹلائزیشن جو ہے، وہ جبر جو ہے وہ سوسائٹی میں بھی انیویٹیبلی لرن کرے گا، سیپ کرے گا، وہ اس میں آئے گا، اس کی عکاسی ہوگی. یہ میں سمجھتا ہوں یہ ریسیپروکل قسم کے فنکشنز ہیں. جو سوسائٹی ہے وہ لاز پہ اثر اپنا دکھاتی ہے اور جو لاز ہیں وہ سوسائٹی پہ دکھاتے ہیں. ان کا ایک بڑا گہرا قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں جوڑ بھی موجود ہے. تو یہ ہے بہرحال جو آپ بات کریں سوشل جسٹس کی. سوشل جسٹس آج تک اس میں بھی بڑی بحث ہے کہ سوشل جسٹس کس چیز کو کہتے ہیں، کس چیز کو کہتے ہیں. بہت سی فیئرنس. سادہ الفاظ میں ذرا بتائیں یہ کیا ہے اور یہ کیا اچیو ہو بھی سکتا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں کوئی یوٹوپیا تو نہیں ہو سکتا، لیکن یوٹوپیا سامنے ضرور ہونا چاہیے. میں سامنے ہونا چاہیے. آپ اچیو نہیں کر سکتے کہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یار ایک یوٹوپیا اگر سوسائٹی میں سوشل جسٹس ہو تو اس قسم کا ہوگا. ایک طریقہ کار ایک فلسفر ہیں جان رالز، امریکن 20ویں صدی کے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ سوچنا چاہتے ہیں کہ معاشرے میں کس طرح ایک جسٹس ہونی چاہیے تو آپ یہ تھاٹ ایکسپیریمنٹ کریں. وہ تھاٹ ایکسپیریمنٹ ایسے ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ نے اپنے ذہن میں ایک معاشرے کو تشکیل دینا ہے، آپ نے ڈیزائن کرنا ہے ایک سوسائٹی کو، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اس سوسائٹی میں آپ کا رینک، سوشل سٹیٹس، ویلتھ وغیرہ کیا ہوگی. تو آپ کیسا معاشرہ ڈیزائن کریں گے؟ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اگر آپ اس طرح سے سوچیں گے تو ظاہر ہے زیادہ تر لوگ تو یہی کہیں گے کہ معاشرہ پھر ایسا ہو جس میں برابری ہو، جس میں ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ ہو، قدر ہو، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا ہو، صرف پیسوں کی بات نہ ہو، صرف پاور کی بات نہ ہو. تو آپ کہہ سکتے ہیں یا رالز کا سمجھتے ہیں کہ فیئرنس. اب وہ فیئرنس کو کیسے ڈیفائن کرنا ہے؟
ٹھیک ہے. اینڈ پہ ہر بات اس چیز پہ آ کے رکتی ہے کہ اس کی تعریف کیا ہے. اس کی تعریف کیا ہے, اور میرا نہیں خیال اس میں کوئی حتمی جواب ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. کسی کے پاس نہیں ہے. اگر آپ اکنامک جسٹس کی بات کریں گے, آپ کو کیپٹلسٹ کہیں گے جی ہمارے نظام میں سب سے بہتر جسٹس ہے جو جتنا قابل محنت کرنے والا ہے اس کو. اگر آپ سوشلسٹ سے پوچھیں گے وہ کہیں گے نہیں جی اور طریقے سے اس کو آرگنائز کرنا چاہیے. تو یہ ڈبیٹس جو ہیں یہ چلتے رہتے ہیں, یہ انسانی ہسٹری کا. اور سر یہ دو کنسیپٹس کی کافی بات ہوتی ہے, پوئٹک جسٹس اور کاسمک جسٹس. فلموں میں عموماً اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے. ان دونوں کانسیپٹ سے کیا مراد ہوتی ہے؟ پوئٹک جسٹس تو دیکھیں جی میرا خیال میں پوئٹک جسٹس ایسے ہے کہ اگر کسی کو somebody gets what is coming to them, آپ کچھ کرتے ہیں, لیٹ سے آپ کچھ زیادتی کرتے ہیں اور وہ بڑے خوبصورت طریقے سے معاملات اس طرح شیپ لیتے ہیں کہ آپ کو اگر آپ نے زیادتی کی ہے تو آپ کا اس کو بالکل بدلے کا بدلہ سمجھیں. اور ایسے لگتا ہے کئی دفعہ کہ جیسے پوری کائنات جو ہے وہ کنسپائر کر رہی ہے وہ جسٹس فراہم کرنے میں. یعنی جو جیسے فلموں میں ہوتا ہے کہ ظالم کو اینڈ پہ بہت مار پڑتی ہے, تو اس کو پوئٹک جسٹس, اس کو ان اے سینس آپ کہہ سکتے ہیں, یا کاسمک جسٹس بھی کہہ سکتے ہیں, اس سینس میں کہ ایک پورا ایک چین آف ایونٹس جو ہے وہ بڑی خوبصورتی سے, پوئٹک اس لیے کہ وہ خوبصورت طریقے سے بڑا سیٹ کر کے. تامل فلموں میں اور سلطان راہی کی فلموں میں جو کچھ ہوتا تھا بیسیکلی یہ ایک پوئٹک جسٹس تھا. بیسیکلی دیکھیں ہمیں یا لوگوں کو اتنا مزہ کیوں آتا ہے یہ فلمیں دیکھنے میں, ٹھیک ہے, کہیں آپ کے اندر ایک جسٹس کا کانسیپٹ ہے, آپ خوش ہوتے ہیں دیکھ کے کہ یار اس کو وہ ملا جو یہ ڈیزرو کرتا. اچھا یا برا, صحیح. اچھا سر, ایک سوال ہے جو اکثر لوگوں کے بھی ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو ماڈرن جسٹس سسٹم کو اپلائی کرنے کے لیے جو پورا ایک آپریٹس بنا ہے کہ عدالتیں ہیں, وکلا ہیں, کچہریاں ہیں, اور پھر سیشن کورٹ ہے, اس کے اوپر ہائی کورٹ, یہ جو سارا سسٹم ہے یہ کیوں آخر جرگے سے اور پنچایت سے بہتر اس کو مانا جائے, جبکہ جرگے اور پنچایت میں صحیح ہونا یا غلط ہونا فیصلہ کا اتنا ہی چانس ہے جتنا اس ماڈرن سسٹم میں, لیکن ایٹ لیسٹ اس میں فوراً کچھ عرصے میں تھوڑے وقت میں ایک چیز کسی نتیجے تک پہنچ جاتی ہے. جبکہ ماڈرن جو پورا اپریٹس بنایا ہے, پورا سسٹم بنایا ہے اس کے لیے, جسٹس کے لیے, اس میں تو برس لگتے ہیں, کروڑوں روپے بعض اوقات لگتے ہیں, پھر بھی انصاف نہیں ملتا. تو یہ جو ماڈرن سسٹم ہے جو جس طریقے سے ایک ہرارکی میں پورا کھڑا کیا گیا ہے, جس میں وکلا بنیادی کردار رکھتے ہیں, یہ والا سسٹم پنچایت اور جرگے سے کیوں بہتر ہے یا نہیں ہے بہتر؟ اچھا, اس کو سمجھنے کے لیے اچھا سوال ہے آپ کا, اور اس کو آئی تھنک سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا رول آف لا کا جو کانسیپٹ ہے, رول آف لا کیا ہے. ماڈرن ورلڈ میں رول آف لا کے کچھ کیریکٹرسٹکس ہیں, اس میں ون آف دی امپورٹنٹ کیریکٹرسٹکس از ایکول ایکسیس ٹو لا اینڈ ایکول ایپلیکیشن آف لا. آپ پہ, میرے پہ, ان پہ, چاہے ہم رہ رہے ہیں پشاور میں, چاہے ہم رہ رہے ہیں کراچی میں, چاہے ہم کسی چھوٹے گاؤں میں کہیں رہ رہے ہیں, قصبے میں ہمارے پہ ایک ہی قانون لاگو ہے, ایک ہی قسم کی عدالت وہ قانون ہم پہ لاگو کرے گی. ایک یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو رول آف لا کا ہے کہ کچھ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو ہمیں کانسٹیٹیوشن نے دیے ہیں, ٹھیک ہے. اب کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ بیسیکلی ایک سوسائٹی کے ممبرز کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے, ریاست اور شہریوں کے درمیان کانٹریکٹ ہے, اور ریاست کے جو ڈفرینٹ آرگنز ہیں ان کے درمیان کانٹریکٹ ہے. آرگن سے بھی تھوڑا جی, آرگن سے مراد ہے پارلیمنٹ, جوڈیشری, عدلیہ, ٹھیک ہے, حکومت, ایگزیکٹو, ٹھیک ہے, یہ سارے جو ہیں یہ آرگنز ہیں. تو ان ساروں کے درمیان معاہدہ, اور جو ریاست اور شہری کا معاہدہ ہے اس کو ہم آئین بولتے ہیں, کانسٹیٹیوشن بولتے ہیں, اور یہ سب باؤنڈ ہیں اس کو فالو, یہ سب باؤنڈ ہیں اس کو فالو کرنے کے لیے. جو سوشل کانٹریکٹ تھیورسٹس تھے, جان لاک اور یہ 16ویں-17ویں صدی کے, انہوں نے کہا کہ ہر معاشرہ ایک سوشل کانٹریکٹ بناتا ہے جس میں اپنا ایز این انڈیویجول کچھ فریڈم گیو اپ کرتا ہوں ٹو دا اسٹیٹ, تاکہ اسٹیٹ مجھے پروٹیکٹ کر سکے, ٹھیک ہے. سو ہمارا آئین بھی یہ, اچھا یہ آئین جو ہے یہ ہمیں کچھ بنیادی حقوق دیتا ہے, ٹھیک ہے. سو رول آف لا کے دو ہم نے سینٹرل کیریکٹرسٹک, سب کو آسانی سے میسر ہو, ہر شخص ایکولی اس انصاف تک
پہنچ سکتا ہو اور سب کے لیے برابر ہو. یہ دو برابر ہو اور سب کچھ فنڈامنٹل رائٹس کانسٹیٹیوشنل یہ بھی. اب وہ فنڈامنٹل رائٹس ہماری کانسٹیٹیوشن میں کیا ہے؟ رائٹ ٹو لائف, رائٹ ٹو لبرٹی, right to dignity, right to speak, freedom of expression subject to certain restrictions, freedom of expression, freedom of business, right to be treated in accordance with law, right to be treated as equal, not to be discriminated against on the basis of gender, religion, ethnicity. یہ سارے ہمارے آئین میں ہمارے حقوق لکھے گئے. اب جو پرانا پنچایتی ایک سسٹم ہے وہ شاید ان ماڈرن رول آف لا کے قواعد پہ پورا نہیں اترتا. اس میں لا ایز سچ کوئی امپلیمنٹ ہو بھی نہیں رہا. وہ کون سا لا ہے؟ ہاں کوئی کسٹمز ہیں کسی لوکل علاقے کے, وہ ڈفر کریں گے فرام پلیس ٹو پلیس, وہ یونیفارم تو نہیں ہوں گے. وہ ایلیمنٹ ہے اس میں, ٹھیک ہے. اصل میں ایک اور ادھر کانسیپٹ ہے کہ دیکھیں ہماری کانسٹیٹیوشن کے تحت جو جوڈیشل پاور ہے اسٹیٹ کی, ٹھیک ہے, اس پہ اسٹیٹ کی منوپلی ہے. آپ پیرالل سسٹم آف جسٹس جو ہے وہ ڈرا نہیں کر سکتے, وہ کریٹ کر نہیں سکتے. جیسے ہم کہتے ہیں ایک اور کانٹیکس میں ٹیررزم, یعنی میں اس کو ذرا ایک سوال ایڈ کر دوں پھر آپ اس کو ایکسپلین کیجیے گا. اس کا مطلب ہے کہ ماڈرن اسٹیٹ جیسے جیسے ایوالو ہوئی اور جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی, جیسے 25 کروڑ کا یہ ملک ہے, تو اب وہ جو چھوٹے چھوٹے یونٹس تھے سوسائٹیز کے, اسٹرانگ یونٹس جن میں پنچایت اور جرگہ تھی, وہ چونکہ یونٹس کو ہم نے ان کی شناخت ایک بڑی شناخت میں ضم کر دی, لہٰذا اب ایک ہی انصاف کا سسٹم چلے گا جو کہ اس وقت ماڈرن اسٹیٹس میں چل رہا ہے. اس کی جو برائیاں ہیں, جو اس کے مسائل ہیں کہ برس لگتے ہیں, پیسے لگتے ہیں, اس کو تو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن پنچایت اور جرگہ اس لیے نہیں واپس آ سکتا کہ وہ ایک پیرلل سسٹم ہو جائے گا. اچھا سر, لیکن پھر اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے, کیونکہ وہ تو ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا نا. ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ وہ بوڑھے جنہوں نے ہندوستان میں, ایک مقبوضہ ہندوستان میں زندگی گزاری تھی انگریز کے اندر, وہ آخری دم تک یہ کہتے رہے اس پاکستان اور ہندوستان کو دیکھنے کے بعد کہ انگریز کا سسٹم بہتر تھا. اس سسٹم کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں لوکل سطح پر پنچایت اور جرگے کا بھی کچھ نہ کچھ اس کے لیے گنجائش تھی. تو کیا وجہ ہے کہ ہم آ کر اس سسٹم سے بھی گئے اور اپنے لوکل سسٹم سے بھی گئے, اور اس کے باوجود ہمارا یہ کہنا ہے کہ موجودہ سسٹم زیادہ بہتر ہے. اچھا, اب اس میں ہمیں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ پنچایت اوریجنلی تھی کیا. پنچایت صرف جوڈیشل فنکشن نہیں پرفارم کرتی تھی, ٹھیک ہے, اٹ واز آلسو لوکل سیلف گورنمنٹ جسے کہتے ہیں, کہ ایک گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ اپنے جو بزرگ ہیں ان کے تھرو اس گاؤں کی ڈیولپمنٹ, پانی کے مسائل اور قسم کے مسائل جو ہیں, آپس میں جھگڑے, یہ وہ ساری چیزیں, تو اس میں وہ صرف ایک کمپوننٹ تھا, فیصلے, جوڈیشل فیصلے, عدل کے جی جھگڑا ہو گیا, وہ مجھیں چوری ہو گئیں, یا فلانا فلانے کے ساتھ بھاگ کے اس نے شادی کر لی, یہ اس طرح کے کوئی ڈاکہ ہو گیا, مرڈر ہو گیا, ڈاکہ ہو گیا, یہ صرف مسائل نہیں تھے. اس میں سیلف گورنمنٹ ایک وسیع پیمانے پہ ہوتی تھی. اچھا, اب یہ جو لوکل گورنمنٹ ہے یہ تو آج بھی ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی تیسری سطح ہوگی. ہمارا آئین جو ہے وہ کہتا ہے کہ 3 سطحوں پہ حکومت ہوگی, فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ اینڈ لوکل گورنمنٹس. تو نہ صرف یہ آج بھی موجود ہے لوکل گورنمنٹ کا کانسیپٹ, لیکن اور کیا نام ہے, تمام صوبوں میں موجود ہے. انفیکٹ دا کانسٹیٹیوشن ایک آبلیگیشن کریٹ کرتی ہے صوبوں پہ کہ آپ لیجسلیشن لاز کے تھرو لوکل گورنمنٹ اسٹیبلش کریں گے. لیکن وہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ بہت سے, جیسے ہم نے ڈسکس کیا, ایشوز کو ایڈریس کر سکتی ہے, لیکن وہ جوڈیشل فنکشن آف اسٹیٹ کو نہیں کر سکتی یا ٹیک اوور نہیں کر سکتی. اس میں سمجھتا ہوں کچھ حکمت بھی ہے. دیکھیں ہم پڑھتے بھی ہیں اخباروں میں کہ جی بڑے گھنونے قسم کی سزائیں کسی پنچایت نے سنا دی, ٹھیک ہے, بدلے لینے کے لیے اینڈ سو آن. تو وہ مسئلہ ہے. لیکن اب ہیونگ سیڈ دس, ابھی بھی جو رول آئی فیل ایون ڈسپیوٹس میں, لوگوں کے جھگڑوں میں جو ابھی رول پلے کر سکتی ہے پنچایت, وہ ہے میڈیشن کا رول.
بزرگوں نے بٹھا لیا کہ یار چلو اس کو کوئی رستہ نکالتے ہیں, ٹھیک ہے, ایسے کر لو ایسے کر لو, اور اگر لوگ اس پہ آمادہ ہو جائیں تو یہ رول تو بالکل پنچایت جو ہے وہ پلے کر سکتی ہے, آئی تھنک کر بھی رہی ہے آج. اس پہ سپریم کورٹ نے بھی کچھ ایک فیصلہ جس کا مجھے معلوم ہے 2019 میں سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ پنچایت ایز اے جوڈیشل کورٹ اور اے کورٹ آف لا نو, بٹ یہ جو پنچایت کا اور جھگڑا نمٹانا ہے گاؤں میں دیہات میں کسی سے جھگڑا نمٹانے میں ضرور کام آ سکتے ہیں. ہاں مطلب تاکہ کئی کیس عدالت تک پہنچے ہی نہ, کیونکہ اس میں سوسائٹی ہی اپنا رول پلے کر سکتی ہے, اور وہ شاید کئی طریقوں سے بہتر کر سکتی ہے. دے نو لوکل کسٹمز کیا ہیں, دے نو لوکل ڈائنامکس کیا ہیں جو عدالت نہیں جانتی. تھانے میں مقدمہ درج کرنے سے پہلے بعض اہلکار بعض افسران دونوں پارٹیوں کو بلا کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم ایک لمحے کے لیے یہ بات سائڈ پہ رکھ لیں کہ یہ طریقہ ابیوز کتنا ہوتا ہے, تو وہ بھی ایک پنچایت ہی کا سسٹم کہہ سکتے ہیں. اسی طرح یہ میں نے کہا کہ دیکھیں میڈیشن کا رول اب ساری دنیا میں لیگل سسٹمز میں آ گیا. میڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ میرا اور کسی اور کا جھگڑا ہو گیا, ہم دونوں آپ کو رسپیکٹ کرتے ہیں, ہم آپ کے پاس آئے, ہم نے کہا یار آپ کوئی رستہ سجیسٹ کریں, کوئی کمپرومائز سجیسٹ کریں, اور میڈیشن میں بوتھ پارٹیز ہیو ٹو اگری ٹو اٹ, یہ اس میں ایک ہے. اچھا سر, آپ یہ بات کر رہے تھے, مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے جسٹس سسٹم, یہ اب اس پہ ہم آتے ہیں, یہ پوری دنیا میں جو رینکنگ ہوتی ہے لا کی یا جسٹس کی, اس میں 124ویں نمبر پر بعض اوقات آتا ہے, بعض اوقات اس سے بھی تھوڑا سا اوپر, یہ نیچے, مطلب رفلی یہی رہتا ہے. ایک تو یہ بتائیں کہ 139 ممالک ہی کیوں ہیں جن کو رینکنگ میں لے کے آیا جاتا ہے, جس میں سے ہم ماشاءاللہ 124ویں پر آتے ہیں, اور وہ کون سا ایسا بیلنس ہے جس پہ اس جسٹس سسٹم کو تولتے ہیں اور ہم 124ویں نمبر پر آتے ہیں. لیکن جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے کہ 139 کیوں ہیں اور 200 کیوں نہیں ہیں, یا 193 ممالک ہیں, 193 یا 200 یا جتنے بھی ممالک ہیں, ان ساروں کو دیکھیں جتنا بھی وہ ایک ڈیٹا سیٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ جتنا بھی لیں ہم نیچے ہی آئیں گے, تقریباً نیچے ہی آئیں گے, ٹھیک ہے. سو اور جو وہ فیکٹرز جن کو وہ تولتے ہیں, جو ان کا کرائیٹیریا ہے, کتنا یقین ہے ہمیں اس بات پہ, ہمیں ہے انفارچونیٹ بہت ایک یہ المیہ ہے, کچھ بھی وہ سسٹم بنائیں دنیا, ہم اس میں نیچے ہی آئیں گے. افسوسناک بات ہے, لیکن وہ پھر بھی ہمیں پتہ ہو تاکہ ہم اس کو پرسو کرنا ہے, کم از کم سوسائٹی میں ایک ڈیبیٹ تو ہونا شروع. جی بالکل ایسے ہی. اچھا اب اس میں دیکھیں کئی فیکٹرز ہیں. کورٹس جو ہیں وہ ڈیلے کتنا کرتے ہیں یا کتنی جلدی فیصلے کرتے ہیں, ایک ظاہر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر کسی معاشرے میں ایکسیس ٹو جسٹس کتنی آسانی سے ہے, جسٹس ایکسپینسو ہے یا ان ایکسپینسو ہے. تو اس طرح کے فیکٹرز جو ڈفرینٹ ہیں وہ اس کو تولتے ہیں, یہ کرائیٹیریا بناتے ہیں. اور ایفیشنسی کیا ہے کورٹس کی, بہت سے اس میں فیکٹرز آ جاتے ہیں جن کو وہ دیکھتے ہیں. تو جب آپ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پکچر سامنے کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہماری عدالتوں میں ڈیلے بھی بہت ہے. اب یہ میں جنرلائز کر رہا ہوں, ظاہر ہے کسی بھی سسٹم میں اچھے لوگ ہیں, اچھے پروفیشنلز بھی ہیں, لیکن اگر ہم جنرلائز کریں ڈیلے بھی بہت ہے, انفارچونیٹلی انکمپٹنس بھی ہے, انفارچونیٹلی کرپشن بھی ہے. اور یہ جو سارے معاملات ہیں یہ جب ہم کمبائن کرتے ہیں تو ہمارے کورٹس کی پرفارمنس شاید وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. اچھا سر, جو پاکستان میں ججز بننے کا ایک سسٹم ہے, ججز بنتے کیسے ہیں, اس میں وکلا کا اور وکلا گروپس کی بہت زیادہ سے ہوتی ہے. تو اور وہی وکلا ہیں جو بعد میں کسی کلائنٹ کے ساتھ آتے ہیں, جبکہ خاص طور پر سیشن کورٹ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وکلا ایک گروپ بنا کر آتے ہیں اور ججز سے اپنی مرضی کا فیصلہ بھی لے لیتے ہیں, اور بعض اوقات اگر نہ لے سکیں یا بہت ہی obscure سچویشن ہو تو وہ کیس کو مسلسل ڈیلے کرواتے جاتے ہیں. تو یہ جو بینچ اور بار کا ایک ایسا تعلق ہے جس میں عام آدمی کا حق ضائع ہو جاتا ہے, ایک کمزور آدمی مارا جاتا ہے, یہ آپ کے خیال میں انصاف کے سسٹم کے آغاز میں ہی انصاف کی نفی نہیں ہوگی؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. انفارچونیٹلی یہ بالکل ہوتا ہے, ہر دفعہ نہیں ہوتا, لیکن ہمارے سسٹم کا یہ ایک حصہ ہے. اس میں ہماری جو بار پالیٹکس ہے
وہ بھی کچھ اس طرح اب تشکیل دے دی گئی ہے کہ کچھ پاورفل یا انفلوئنشل جو لائرز ہیں ان کا ایک ڈسپرپورشنیٹ آپ کہہ سکتے ہیں ضرورت سے زیادہ ایک انفلوئنس کئی دفعہ ہو جاتا ہے. تو یہ پرابلم ایگزسٹ کرتی ہے, میں کہوں گا صرف ہمارے جوڈیشل سسٹم میں نہیں کرتی, کسی حد تک یہ آئی تھنک ہر میں کرتی ہے, لیکن شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ضرورت سے زیادہ ہے. اگر کوئی وکیل صاحب اے پیش ہو رہے ہیں اسی کیس میں اسٹے لینے کے لیے, یا کوئی بار کے نمائندے پیش ہو رہے ہیں, یا بار کے نمائندے نہ ہوں, کوئی بہت طاقتور تو وہ فرق کئی دفعہ ناٹ آلویز کئی دفعہ پڑتا ہے جو نہیں پڑھنا چاہیے. سر آپ تو خود بھی وکیل ہیں, ایڈوکیٹ, آپ پریکٹس بھی کرتے ہیں. مجھے اب یہ بتائیے, آپ کو پتہ ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں تو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا جج کس چیمبر سے آیا, اور ظاہر ہے جس چیمبرز میں اس نے کام کیا ہوتا ہے اس کے دوست ہوتے ہیں, اس کا تعلق ہوتا ہے. اور ہماری جیسی سوسائٹی ہے اس میں تو پیر پریشر بہت میٹر کرتا ہے, جو آپ کے دوست ہیں, جو آپ کا سرکل ہے. اور وہ جو چیمبرز ہیں وہ پورا زور لگا کے اپنے وکلاء کو خاص جگہوں پر ججز لگواتے ہیں. کیا پاکستان میں اس سے, صرف پاکستان کی بھی بات کر رہا ہوں میں, آپ کے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کیا ہے, بے شک آپ نام نہ لیجئے, کتنا جسٹس کمپرومائز ہوتا ہے یا اس کو روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میرے ایکسپیرینس میں یہ ہوتا ہے, لیکن اس جسٹس کمپرومائز ہوتا ہے, جی کئی دفعہ ہوتا ہے, لیکن اس کو اوور ایگزیجوریٹ بھی میں سمجھتا ہوں نہیں کرنا چاہیے. بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو میرٹس ہیں کیس کے اس کے مطابق فیصلہ بھی آتا ہے, لیکن ضرور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اسپیشلی یہ جو میں اسٹے وغیرہ کی بات کر رہا تھا, کیونکہ وہ حتمی فیصلہ نہیں ہوتا نا کو عدالت کا, تو اس میں کہ جی اگر یہ پیش ہو رہا ہے تو اسٹے چلیں کم از کم, اگر فائنل رزلٹ جو بھی ہو ابھی کے لیے اسٹے. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو آپس میں بہت سے برادری سسٹم ہے اور ایک دوسرے کو اوبلائج کرنے کا جو ایک معاشرہ ہے, یہ ہوتی ہیں چیزیں. اچھا, ججز کو اکثر یہ علم ہوتا ہے ایک دو پیشیوں کے بعد, ایک دو سماعتوں کے بعد, آئی تھنک ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سا گروپ جو ہے, جو دو میرے سامنے وہ فریق پیش ہوئے ہیں, اس میں سے ایک فریق وکلاء کی مدد لے کر مسلسل ڈیلے کر رہے ہیں, مسلسل. اس کے باوجود وہ ڈیلے ہوتا جاتا ہے. ہمارے جو انگلش رائٹر ہیں ان کا, ساجد صاحب, ان کا ایک کیس دہائیوں سے پینڈنگ ہے. اور یہ میں جسٹ صرف اس لیے ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہم روز اس کے اوپر ہماری اکثر ہوتی ہے ڈسکشن. کتنے ہی پاکستانی ہیں جن کے اس طرح کے کیسز ہیں, ہزاروں میں نہیں, آئی تھنک لاکھوں میں ہوں گے. یہ ججز کی اب پتہ نہیں یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگی یا نہیں, یہ ججز کی بددیانتی ہوتی ہے کہ وہ جاننے کے باوجود مسلسل کیس کو ٹال رہے ہوتے ہیں, یا کوئی مجبوری بھی ہوتی ہے اس میں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ہر وقت یہ بددیانتی پہ مشتمل ہے. لیکن جب یہ فیکٹ ہے اور بہت ہی زیادہ ہے تو لہٰذا ہمیں سوسائٹی کا کچھ تو جواب ملنا چاہیے. بالکل, آئی تھنک یہ ہمارا ایک لیگل کلچر بن گیا ہے, ایڈجرنمنٹس لینا, کیسز کو ڈیلے کرنا. ججز کیوں دیتے ہیں؟ ججز دیکھیں کئی دفعہ تو دیتے ہیں, کوئی جینون ریزن بھی ہوتا ہے, لیکن کئی دفعہ آئی فیل کہ ایشو اس میں اور بھی ہوتے ہیں. اب ہمارا ایک بنیادی لیگل پرنسپل ہے کہ جس حد تک ہو سکے ایک پارٹی کو موقع ملنا چاہیے اپنا کیس پیش کرنے کا. ایک نیچرل جسٹس کا بھی پرنسپل ہے, نو مین شل بی کنڈیمڈ انہرڈ. ایک ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ بھی ہے, آرٹیکل 10A, رائٹ ٹو فیئر ٹرائل. تو ان ساری چیزوں کے پیچھے جو ہیں وہ پھر موقع دیتے ہیں ججز, کیونکہ اگر وہ نہ دیں, کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اپیل میں جا کے وہ فیصلہ صرف اس بنیاد پہ اوور ٹرن ہو جاتا ہے کہ آپ نے سنا نہیں دوسری پارٹی کو. تو کئی یہ جینونلی دے گیو اپرچونٹی کہ آپ آ کے کیس پیش کریں. اور جو اس رائٹ کو ابیوز کر رہا ہو, پیش ہی نہیں ہو رہا, یا ڈیلے کر رہا ہے, یا بار بار وکیل بدل رہا ہے, جج کو تو سمجھ لگ رہی ہوتی ہے کہ کیا سمجھ کئی دفعہ بالکل لگ رہی ہوتی ہے. میرے خیال میں, میری نظر میں اس کا ایک طریقہ جو باقی دنیا میں ہے یہ ہے کہ آپ ایڈجرنمنٹ دیں تو کاسٹ امپوز کریں, یعنی اس پہ جرمانہ کریں, آپ جرمانہ کریں کہ جی اگر آپ کو ایڈجرنمنٹ چاہیے تو یہ پھر لوگ سوچیں گے. یا اسی طرح ہمارے معاشرے میں جس قسم کی فریولس لیٹیگیشن ہے,
یعنی فریولس لٹیگیشن سے میری مراد ہے کہ بالکل کیس نہیں بنتا صرف تنگ کرنے کے لیے. ابیوز آف پروسیس آف کورٹ بھی ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کورٹ کے پروسیس کو ابیوز کر. اس پہ بھی ہمیں ایک معاشرہ بنانا پڑے گا, لیگل کلچر, کہ کورٹس کاسٹس امپوز کریں. باہر بہت سے لوگ 10 دفعہ سوچتے ہیں کورٹ آنے سے پہلے کہ کیس تو فارغ ہوگا ہی اگر کیس نہیں بنتا, لیکن مہنگا بھی بڑا پڑے گا. اچھا, ہمارے قانون میں اس طرح کی موجود ہیں پروویژنز, لیکن ہم وہ استعمال نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں یہ جو ڈیلے اور ایڈجرنمنٹس اور یہ ناانصافی بن جاتی ہے, تو اس کو میکسیمم ڈسکریج کرنا چاہیے, اس پہ کاسٹ امپوز کرنی چاہیے تاکہ یہ مسائل جو ہیں. لیکن ہمارے دیکھیں, اب یہ آپ بالکل صحیح اسپیسیفک سوالات پوچھ رہے ہیں, لیکن ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ ہمارا لیگل سسٹم جو ہے وہ آج ادھر کیوں ہے, اور اس میں کئی فیکٹرز ہیں. اور وہ فیکٹرز آئی تھنک اگر ہم سمجھ لیں یا کم از کم ان پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیں, اور پھر اگر کچھ سولوشنز کو ہم ڈسکس کر لیں تو آئی تھنک وہ یوزفل ہوگا. آپ کے خیال میں ہمارا جو پاکستان میں اس وقت جسٹس سسٹم ہے 124ویں نمبر پر, جب کوئی سسٹم اتنا پیچھے ہے, اتنا برا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بہتری کی اتنی زیادہ اور موٹی موٹی گنجائش ہے جو کہ آسانی سے لوکیٹ کی جا سکتی ہے. کیونکہ جب آپ بالکل ٹاپ والے 4-5 ملک میں یا 4-5 نمبر پر کمپیٹ کرتے ہیں نا, تو آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ میں نے کس پوائنٹ پر 1 انچ آگے جانا ہے, بہتر ہونا ہے. تو اب اتنا پیچھے ہوں تو سارے آسانی سے ہم لوکیٹ کر سکتے ہیں. یہ 3-4 جگہ اگر ہم بہتر کریں تو ایٹ لیسٹ 124ویں سے 50ویں 60ویں نمبر پر جا سکتے ہیں. یہ بڑے بڑے فلاز کون سے ہیں جو ہم اتنا پیچھے کیے ہوئے ہیں, اور وہ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں, یہ بتائیں. کیونکہ بیسکلی یہ ہمارے پوڈ کاسٹ سیریز جو ہے نا, یہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم پاکستان میں صرف مسائل نہ ان کو ڈسکس کریں, ان کا حل بھی بتائیں پورا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کے ساتھ. تو یہ ذرا بتائیے. جی بالکل ٹھیک ہے. سو اگر پاکستان کا ہسٹوری, ہماری تو زیادہ ہسٹری ہے ہی نہیں, ہم بڑے ابھی نئی نیشن ہے, لیکن اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہیومن سویلائزیشن میں کا تو ہم حصہ ہے نا. جی وہ جو لا ہے وہ کسی حد تک ہاں کچھ ایجاد نہیں نا کرنا. جی بالکل. سو ہسٹوریکلی دیکھتے ہیں پاکستان میں ایشوز کیا ہیں, اور موٹے موٹے ایشوز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں کہ حل جس حد تک ہو سکے. اچھا, میری نظر میں جو ایک بڑا میجر ایشو یہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ رول آف لا یہاں پہ انڈرمائن ہوا ہے. کچھ پاورفل انٹرسٹ گروپس نے اس کو انڈرمائن کیا ہے. تو رول آف لا, ہم نے بات کی ایکول اپلیکیشن آف لا, فنڈامنٹل رائٹس, یہ بار بار تھریٹ میں آیا. کانسٹیٹیوشن کے مطابق رہنا یہ رول آف لا ہے, یہ تھریٹ میں آیا ہے. آپ دیکھیں 1958 میں پہلا مارشل لا آتا ہے, 1969 میں پھر چینج آف گارڈ, لیکن سٹل مارشل لا. پھر 1977 میں آتا ہے, پھر 1999 میں آتا ہے. تو اچھا, اب مارشل لا میں ہوتا کیا ہے, کانسٹیٹیوشن یا ایبروگیٹ ہو جاتی ہے, یعنی ختم کر دی جاتی ہے, یا وہ سسپینڈ ہیلڈ ان ابیئنس جسے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں, یا پھر جو مشرف صاحب نے کہا چند شکیں. تو اب آپ نے اگر پورا سوشل کانٹریکٹ ہی جو ہے اس کو ختم کر دیا, مجھے بتائیں اس ملک میں رول آف لا یا اس میں آپ 124ویں سے آگے کیسے جائیں گے؟ ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہسٹری. اب اس کو ٹھیک کیسے کریں, اور کیا ہے اس کو اب دیکھیں, ہسٹری نہیں ہے صرف یہ, آج پریزنٹ بھی ہے. اگر اس ایکسٹریم فارم میں نہیں ہے, اب آپ آج بھی دیکھیں کہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا انٹرسٹ گروپس کہہ لیں, وہ ان کی وجہ سے ان کا ابھی بھی بہت اثر ہے پورے عدلیہ کے نظام, عدل کے نظام پہ, پورے جوڈیشل سسٹم پہ. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی منظور نظر ہے تو اس کے خلاف کیس جو ہیں وہ سارا باعزت بری ہوتا جاتا ہے. پہلے اس کے خلاف کیس بنتے ہیں, جب وہ منظور نظر ہو جائے وہ باعزت بری ہوتا ہے. جو پہلے منظور نظر تھا, جب وہ نہیں رہتا اس کے خلاف کیس مقدمے پہ مقدمے پہ مقدمے بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ آج بھی ہے. آج بھٹو صاحب کی ٹرائل لے لیں, جو جسٹس نسیم حسن شاہ, انہوں نے اپنے میموارز میں ایڈمٹ کیا کہ ہمارے پہ بڑا پریشر تھا. بڑا پریشر تھا, انہوں نے تو انٹرویوز میں بھی ایڈمٹ کیا. یعنی عدلیہ اتنی مؤدب ہے کہ طاقتور کے سامنے ایک ہی شخص کو سزا سنا رہی ہوتی ہے, اور جب طاقتور کا موڈ چینج ہوتا ہے تو اسی کو بری کر رہی ہوتی. بالکل. اب اگین بہت سے ججز ہیں جنہوں نے سٹینڈز لیے ہیں, جنہوں نے پرسنل سیکریفائسز کیے ہیں, جو کھڑے ہوئے ہیں, اینڈ دیو پیڈ دا کاسٹ آلسو. لیکن
بالکل ہماری عدلیہ اس پہ کوئی آئی تھنک دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ہماری عدلیہ نے مارشل لاز کو انڈورس بھی کیا ہے. 200 کا کیس لے لیں آپ, نصرت بھٹو کا کیس 77 میں لے لیں, ظفر علی شاہ کیس 2001 میں لے لیں, انڈورس بھی کیا ہے مارشل لاز کو. لیکن آن دی ادر ہینڈ جیسے میں کہہ رہا ہوں آسما جیلانی کا کیس لے لیں, انہوں نے مارشل لا کو انکانسٹیٹیوشنل انلیگل قرار دیا. اس کے بعد 2009 میں مشرف صاحب کی جو 2007 کی ایمرجنسی اس کو تو مکسڈ ہسٹری ہے, چیکرڈ ہسٹری ہے ہماری جوڈیشری کی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ایک ادارہ اتنا حاوی اور قابض ہو جائے پورے نظام پہ کہ جی باقی کوئی ادارہ, پھر وہ نیب جو ہے وہ بھی انڈیپینڈنٹ فیصلے نہیں کرتا. ویسے تو اٹس سپوز ٹو بی انڈیپینڈنٹ, الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ فیصلے نہیں کر رہی, ٹھیک ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے, جو ہائیسٹ کورٹ آف دا کنٹری ہے, فیصلے نہیں مانے جا رہے, 90 دن فلانا جو ہم سارا دیکھ رہے ہیں. تو یہ بڑا کمپرومائز کرتا ہے پورے لیگل سسٹم کو, جسٹس سسٹم کو, بیکاز اگر آپ نے ہائیسٹ کورٹ آف دا کنٹری کے فیصلے بھی نہیں ماننے تو آپ تو پھر بیسیکلی سوشل کانٹریکٹ کو انریول کر رہے ہیں, اس کو انڈو کر رہے ہیں. پھر تو جنگل بن جائے گا, کل آپ اور میں لڑائی کریں گے سڑک پہ. بھائی عدالتیں کیوں ہیں, نظام کیوں ہے, تاکہ ایک طریقے سے ریزالو ہو چیزیں, اور وہ ان کا حتمی فیصلہ آپ کو ماننا پڑے گا. کئی دفعہ آپ کو صحیح لگے گا, کئی دفعہ آپ کو غلط لگے گا, لیکن آپ کو ماننا پڑے گا کیونکہ وہ لاسٹ آپ کو عدالت ہے, بیکاز وہ ہے, اور اس کے بغیر معاشرے میں تو انتشار ہے. صحیح, آرڈر جو ہے وہ زیادہ اہم ہے. اچھا سر, ایک ضمنی سا سوال یہ بھی ہے کہ ہمارے ججز کے اوپر یہ اسٹیبلشمنٹ کا, طاقتور لوگوں کا, ایون وکلا کے جتھوں کا بھی دباؤ ہوتا ہے. لیکن ایک اور بھی بہت چھوٹی سی چیز ہے کہ شاید اس سب نے یا کس چیز نے ان کو مورلی بھی اتنا کرپٹ کر دیا کہ ان کا اہل مت, ان کا اہلکار, ان کا رجسٹرار پاس بیٹھے ہوئے رشوت لے رہے ہوتے ہیں, وہ ساری تاریخیں آگے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں. تو جس سوسائٹی میں ایک جج جو کہ سب سے مقدس جگہ پر بیٹھا ہے, اس کے ایک ہاتھ کی دوری پر بیٹھا ایک شخص مسلسل رشوت لے رہا ہے, اس کو نہیں روک پاتا یا نہیں روکنا چاہتا, تو ہم اس سے کیسے امید کریں کہ وہ انصاف کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے؟ جی دیکھیں, بہت سے جو ہمارے جج ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟ جی ہوتا ہے, ہوتا ہے, لیکن بہت سارے ہمارے جج صاحبان ہیں وہ بڑے ایماندار ہیں, وہ بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں. لیکن بالکل جس طرح دیکھیں آپ کا جوڈیشل سسٹم بھی معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے نا, ہر ادارے میں آپ کے کرپشن ہے, ہر ادارے میں آپ کے یہ مسائل ہیں, تو جوڈیشل سسٹم میں بھی بالکل ہیں. اور کئی دفعہ جج صاحبان کو پتہ بھی نہیں ہوتا, اور کئی دفعہ ایم شور پتہ ہوتا بھی ہے, لیکن جیسے ایز آئی ایم سیئنگ کہ وہ ایک معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے, تو ہمیں معاشرے کی جہاں پوری طرح سے اصلاح کرنی ہے, اس سسٹم کی بھی ہم نے اسی طرح سے اصلاح کرنی ہے, اس کو بہتری کی طرف لانا ہے, تبھی یہ مسائل ٹھیک ہوں گے. دیکھیں ایک تو ہم نے گلوبل پرسپیکٹیو لیا نا کہ کچھ ادارے یا انٹرسٹ گروپس ایک سسٹم پہ حاوی ہو جاتے ہیں, لیکن اور بھی بہت سے فیکٹرز ہیں. اب دیکھیں ہمارے ہاں جنرلی کانسٹیٹیوشن کے انڈر 2 قسم کے نظام چل رہے ہوتے ہیں, ایک سول لا کا اور ایک کرمنل لا کا, ٹھیک ہے. سول لا میں جو انڈیویجول جو شہری ہیں ان کے جو ڈسپیوٹس ہیں سول کورٹس میں وہ ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. اس میں پراپرٹی کے ڈسپیوٹس ہیں, ٹھیک ہے, اس میں فیملی, طلاق, کسٹڈی آف چلڈرن, سو آن, یہ ہیں. اس میں جو کانٹریکٹس, بزنس, کمپنیز, یہ سارے جو انڈیویجولس کے درمیان وہ سول لا کا حصہ بنتے ہیں. پھر کرمنل لا جو وہ اوفینسز اگینسٹ دا اسٹیٹ ہیں, قتل, تھیفٹ, یہ وہ اس کو کرمنل کورٹس دیکھتے ہیں. اب دونوں کے سیپریٹ ریلیٹڈ بھی اور سیپریٹ بھی کچھ ایشوز ہیں. اب کرمنل لا میں دیکھیں ہمارے کئی ایشوز ہیں. کرمنل لا میں پولیس سروز ایز دی انویسٹیگیٹو آرم آف دا اسٹیٹ. پولیس ریفارمز کی اشد ضرورت ہے, ٹھیک ہے. ان کی تنخواہیں ریزنیبل کرنا, ان کی ٹریننگ, ان کی سینسٹائزیشن, ان کی اویئرنیس, ماڈرن میتھڈز آف انویسٹیگیشن, فورینزک, بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. اسی طرح کرمنل لا میں ایک پروسیکیوشن ونگ ہوتا ہے اسٹیٹ کا, اس کا بھی خاص اچھا حال نہیں ہے. پروسیکیوٹرز کو آپ کو ٹرین کرنا پڑے گا, بہتر ان کا کرنا پڑے گا, ان کے میتھڈز جو ہیں ان پہ ان کو اویئرنیس دینی پڑے گی. اب تو چیزیں بڑی جدید ہو گئی ہیں نا, ماڈرن ہو گئی ہیں, ہمیں یہ چیزیں ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے.
پھر کچھ لاز کرمنل سائڈ پہ ابیوز ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ جی یہ جو دیت کا لا ہے, پاورفل آدمی نے ایک عام آدمی کا قتل کر دیا, پیسے پکڑائے ورثاء کو اور نکل گئے. اب وہ پیسے کوئرژن کے تھرو گئے, جو بھی ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے. پھر پاورفل لوگ کرائم کرتے ہیں, وٹنسز ایک دم سے غائب ہو جاتے ہیں. باہر تو وٹنس پروٹیکشن پروگرامز ہوتے ہیں. یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو انصاف ہے یہ صرف ایک عدالت, ایک جج, ایک وکیل نہیں دے سکتا, یہ پوری سوسائٹی کی ایک پروڈکٹ ہے, جس سوسائٹی کی ایلیٹس اور جس سوسائٹی کے لوگوں میں جتنی سینس آف جسٹس ہوگی, وہ جس قدر ان میں یہ خواہش ہوگی کہ ہم نے ایکول ہو کے رہنا ہے, اتنی وہ سوسائٹی جسٹ ہوتی جائے گی. لیکن اگر وہاں پر کچھ طبقات پاور کو ابیوز کرتے رہیں گے تو وہاں پر جسٹس نہیں آئے گا. یعنی جسٹس از دا پروڈکٹ آف سوسائٹی, نہ کہ ججز سے یہ آ کے جنریٹ ہوتی ہے. جی بالکل, آپ میری نظر میں آپ اس کو ڈیورس نہیں کر سکتے جسٹس کو سوسائٹی سے. یہ اسی کا حصہ ہے, یہ نظام بھی ہمارے اوور آل نظام کا حصہ ہے. تو یہ مسائل ہیں. اب سول سائڈ پہ آپ, اچھا کرمنل سائڈ پہ ڈیلیز بھی بہت ہیں. لوگ اپنی ٹرائل کا انتظار کرتے کرتے جیل میں ہیں یا جو بھی مسائل ہیں. اچھا سول سائڈ پہ بھی بڑے مسائل ہیں, ڈیلیز ہیں ادھر بھی بہت. پھر اگین ججز کی ٹریننگ, ان کے کمپیٹنس لیول بڑھانا, ان کی ججز کی تعداد کا ایشو ہے یا ججز ڈیفینیٹلی ہے کی کمپیٹنسی کا بھی ایشو؟ دونوں ایشوز ہیں. اچھا سر, اور لائرز کی بھی کمپیٹنس کا ایشو ہے, وہ ایک ہی برخل بات ہو ہے دونوں. اچھا سر, آخر میں یہ بتائیے, بڑی اچھی گفتگو رہی, کہ سینس آف جسٹس کیا ہوتی ہے اور کیا ہوتی بھی ہے یہ میرے نزدیک؟ جی اب ہم نے جیسے ڈسکس کیا کہ جسٹس کے تو بہت زیادہ ڈیفینیشنز اور یہ ساری چیزیں ہیں. میرے نزدیک جو جسٹس ہے وہ فیئرنس کا نام ہے, اور یہ ہوتی ہے کہیں ہر انسان. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر اس کا کوئی نہ کوئی کانسیپٹ ہے. ہم اس چیز پہ تو ڈفر کر سکتے ہیں, اس چیز پہ ہم ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ اس کانسیپٹ کو ہم نے عملی جامہ کیسے پہنانا ہے کسی معاشرے میں, اس پہ تو ہمارے. لیکن میرا خیال میں یہ کہنا کہ کوئی چیز جسٹس ہوتی ہی نہیں ہے انسان کے اندر, یہ میں اس سے اگری نہیں کرتا. ہوتی ہے سینس آف جسٹس, ہوتی ہے سینس آف جسٹس. اس کو ہم پاکستان کے معاشرے میں عدلیہ کے نظام سے ہمیں ڈفرینٹ چیزیں کرنی پڑیں گی. ججز ہمیں زیادہ اپوائنٹ کرنے پڑیں گے, ٹریننگ بہتر کرنی پڑے. لیگل ایجوکیشن بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں لیگل ابھی بہت سے لا کالجز ہیں جن میں حال جو ہے وہ خاص نہیں ہے. تو جیسی تعلیم ہوگی ویسے لائرز ہوں گے, ویسے ججز ہوں گے. لیگل ایجوکیشن, لیگل پروفیشن کی ریگولیشن از ویری امپورٹنٹ. بار کاؤنسلز جو ہیں ابھی باہر کی دنیا میں بار کا اب جو ریگولیشن کرتے ہیں زیادہ تر وہ صرف لائرز کی باڈیز نہیں ریگولیٹ, سیلف ریگولیشن نہیں صرف ہوتی, وہ باڈیز ہوتی ہیں, اس میں لائرز بھی ہوتے ہیں, نان لائرز بھی ہوتے ہیں. وہ تاکہ اگر کسی وکیل کے خلاف کوئی کمپلینٹ ہے وہ بار کاؤنسل میں آئے تو وہ پراپر. سو ریگولیشن کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ جو ساری میں نے باتیں کی کہ پولیس فلانا ساری ٹریننگ, تو یہ بہت سی چیزیں ہم کر سکتے ہیں. اور آئی تھنک آخر میں یہ جو ہمارا سوشل کانٹریکٹ ہے, ہم سب کو سوچ کے اس میں تھوڑی سی ریویژن کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو طاقتور ہیں ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم سوسائٹی میں اتنا امبیلنس نہ کریٹ کر دیں حاوی ہو کے ایک سسٹم پہ. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو انفورسڈ ڈس ہیں, جرنلسٹس کی, ان سارے جو بھی منظور نظر نہیں ہے, پولیٹیکل ورکرز کی, جرنلسٹ کی. اب یہ دنیا میں آپ میرے سے پوچھ رہے تھے کہ لوگوں کو بہت شکایت ہے اس سے, بہت زیادہ. اچھا, تو آپ میرے سے پوچھ رہے تھے کہ سسٹم ہمارا کہاں رینک کرتا ہے. دیکھیں مسائل ہر سسٹم میں ہوتے ہیں, لیکن جو ہم سے آگے ہیں سسٹمز, اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو اٹھا کے لے دیں, کسی کو پتہ نہیں وہ کدھر ہے, یہ بہت بڑے فلاز ہیں ہمارے سسٹم میں. اس کی وجوہات ہم نے ڈسکس کر لی. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. پروفیسر ذکی الرحمان صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے دوستوں. سینس آف جسٹس اور دنیا میں جسٹس کیسے ایوالو ہوا اور پاکستان میں بڑے بڑے مسائل کیا ہیں کہ ہم 124ویں نمبر پر آتے ہیں. ڈسکشن تھوڑی سی مشکل تھی. ہم نے پری ہسٹری سے اب تک کا ایک جو سفر ہے انسان کا, ایک مشکل سفر, ایوولوشن آف جسٹس, اس پہ بات کی. لیکن ساتھیوں یہ بات بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم اپنی سوسائٹی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, جو کہ ہم سب چاہتے ہیں, تو اس کے لیے اس طرح کی گفتگو کا جاری رہنا بہت ضروری ہے. کیونکہ کوئی بھی سوسائٹی آگے کسی ایک ادارے,
ایک شخص یا ایک طبقے کے آگے بڑھنے سے نہیں بڑھے گی۔ پاکستان میں اس وقت ایلیٹ کا جو قبضہ ہے، اگر اس قبضے کو توڑ کر عام آدمیوں اور کمزور لوگوں کو پاور دینی ہے تو ہمیں یہ گفتگو اوپنلی کرنا پڑے گی، اور ہم یہ جاری رکھیں گے پاکستان کے مسائل کے اوپر گفتگو، اور صرف اس اینگل سے گفتگو کہ ہم ان کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے اس سلسلے کے پوڈ کاسٹ کی یہ سیریز جو سٹارٹ کی ہے، یہ بھی اس کا ایک حصہ تھا۔ دیکھو سنو جانو پر جو ہسٹری کے ویڈیوز اور سیریز آپ دیکھ رہے ہیں وہ اسی طرح جاری رہیں گی۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ عرب اسرائیل وارز کے اوپر پوری سیریز منی سیریز مکمل ہوئی ہے، تو اب اس کے بعد امریکن ہسٹری کا جو سیزن 3 تھا وہ بھی اب بہت جلد شروع ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے عرب اسرائیل وارز نہیں دیکھی تو آپ ان لنکس پر ٹچ کر سکتے ہیں، اور امریکن سیریز جس کے امریکن ہسٹری سیریز، اس کے بھی نئی ایپیسوڈ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ساتھیو۔